अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आपको पता है कि हम कोई एरा वगैरह गेस्ट बुलाते नहीं हैं, स्पेशल लोगों को बुलाते हैं ताकि आप भी बड़े बिज़ी लोग हैं, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। इनको मैंने बुलाया क्यों है, इनकी कोई हरकतें ठीक नहीं हैं। और अगले दिन मैं ट्विटर पे देख रहा था, इन्होंने कुछ बात लिखी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और मैंने कहा कि हमारी ऑडियंस जो है वो तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है कि ऐसे लोगों की बातें सुने। ट्विटर पे इन्होंने क्या लिखा था, ट्विटर पे इन्होंने लिखा जी कि द राइटिंग वाज ऑन द वॉल फॉर दोज विलिंग टू रीड इट, प्रिडिक्टेड इट 5.5 ईयर्स अगो। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ये पहले ही दैट वाज द राइटिंग ऑन द वॉल, और मैंने इसके बारे में 5.5 साल पहले पेशीन गोई की थी। क्या उन्होंने पेशीन गोई की थी? इन्होंने एक पेशीन गोई की थी 6 नवंबर 2019 को अपनी फेसबुक पर। उस टाइम आपको पता है कि जो आर्टिकल 370 है उसकी तनसीख करके इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था। तो उन्होंने कहा कि इस डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस टाइम लिखा कि जो आर्टिकल 370 की तनसीख की गई है, एब्रोगेट किया गया है, अब मैं एंटीसिपेट करता हूँ। यानी कि उस टाइम इन्होंने लिखा कि मैं एंटीसिपेट करता हूँ कि अब इंडिया क्या करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको भी ख़त्म करेगा, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप होगा मोदी गवर्नमेंट का। वो अब इस पर भी आएगा, इंडस वाटर ट्रीटी पे। ये कब इन्होंने बात की? 6 नवंबर 2019 को। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए करेगा क्या। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो अब कोई एक नई जंग छेड़ेगा, किसी न किसी जगह पे कोई वाक़या होगा, और इट इज़ कंसीवेबल दैट इंडिया माइट साइट अ डोमेस्टिक सिक्योरिटी इंसिडेंट एज जस्टिफिकेशन फॉर सच अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हिंदुत्व है उनकी जो एक पॉलिसी है ये उसकी ऐन मुताबिक है, वो ये करेंगे। ये उस टाइम इन्होंने बात की 5.5 साल पहले, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा कि यार ये तो बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है, यानी कि इसको तो आने वाले वक्त का भी पता चल जाता है। तो ये कौन आदमी है? फिर जो है मैंने इनसे रब्ता भी किया, और फिर जो है मैंने एक इन्होंने शिमला एग्रीमेंट के हवाले से भी उस टाइम बात की थी। वो भी मैं अभी आप कहते हैं तो आपको बता दूं, फिर इनको मैं पूछता हूं कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि उस टाइम जब कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया तो हम तो इधर को एहतजाज ही कर रहे होते थे हर जुम्मे को। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। इनको उधर उस टाइम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाया, इनको भी बुलाया। इन्होंने कहा जी कि हमें चाहिए कि हम शिमला एग्रीमेंट भी ख़त्म कर दें। उस टाइम नहीं हुआ, अब जाके हमने उसको सस्पेंड किया है। यह बंदा जो है ना कोई ठीक नहीं उन्होंने लग रहा। तो जो हमारे साथ मौजूद हैं इनका नाम है डॉक्टर राजा कैसर अहमद। डॉक्टर राजा कैसर अहमद जो हैं ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कायदा यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, तो उधर ये पढ़ाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो आप जो है यानी कि बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, यानी कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसे आपको पता चल गया, कोई इस्ताहारा किया, कोई जायचा निकाला, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? हाँ, शुक्रिया चीमा साहब। देखिए, भारतीय सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि हमारी शायद बीजेपी को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी सिंपलिस्टिक और रिडक्टिव है। बीजेपी ये जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक नज़रियाती कैडर है, ये एक पूरा ये मिशनरीज़ हैं जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं। इनके तमाम जो लोग इनकी पार्टी में वो आरएसएस के रैंक्स के थ्रू आते हैं। उनका एक एजेंडा है, वो बड़ा वेल डिफाइंड है कि उन्होंने एक हिंदू राष्ट्रीय बनानी है, एक हिंदू सोसाइटी बनानी है, एक हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटी जो है वो बनानी है। तो ये तो उनका एक एजेंडा बड़ा क्लियर है। और अगर आप देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आरएसएस पे पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि उन्हीं के जो था एक ज़ीलॉट नथुराम गॉडसे जिसने गांधी को मारा। और मारा भी क्यों कि जी ये पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को उनके हिस्से का जो एसेट्स हैं वो लेके देने की कोशिश कर रहा है। और अब नथुराम गॉडसे डे बनाया जाता है इंडिया में, और वो जो जिस शख्स ने इंडिया के फाउंडिंग फादर को मारा वो बीजेपी का हीरो है।
یہ ڈے یہ نیشنل ڈے کے طور پہ ہے یا بی جے پی والے مناتے ہیں؟ بی جے پی والے بناتے ہیں. اب انہوں نے نیشنل ڈے کے طور پہ تو نہیں منانا شروع کیا, لیکن بہت جلد شاید یہ اس کو بھی بنانا. میں نے سوچا کہ شاید یہ جب مودی آیا تب سے انہوں نے وہ نیشنل ڈے ہی نہ بنایا. ہاں نیشنل ڈے, لیکن ابھی تک نیشنل ڈے میں نہیں چینج ہوا. لیکن بہرحال وہ ان کا ایک سیلیبریٹڈ ہیرو ہے, وہ ان کا ایک سیلیبریٹڈ جس نے گاندھی کو مارا. تو یہ جو یہ پارٹی جب بنی ہے نا, تو اس کے انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر دیکھیے 1947 سے لے کر 1982 تک یو ڈو ناٹ فائنڈ پریزنس آف دیز ہندو نیشنلسٹ ان انڈین پارلیمنٹ. یہ ایک دو سیٹس والے تھے. یہ ان کو یہ بھارتیہ جنا سنگھ BJS کے نام سے لڑتے تھے. مہا سبھا کے ساتھ ان کا الائنس تھا. اور مکھرجی جو ہے وہ کشمیر کا وزٹ کیا, ہندوز کو موبلائز کرنے کی کوشش کی, جو اس ٹائم پہ اس کو RSS کو لیڈ کر رہا تھا. بٹ ان کو کوئی وائڈ اسپریڈ ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی, کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ نہرو کا ایک بڑا ٹاورنگ لیڈرشپ کا رول تھا, پھر اندرا گاندھی آ گئی اور ان کو سپیس نہیں ملی. ان کو جو پہلی سپیس انڈیا میں ہندو نیشنلسٹ کو ملی ہے وہ ہے تب جب 1975 میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی. جب ایمرجنسی لگائی تو اس کے نتیجے میں جو اپوزیشن کی بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھیں وہ ساری یکجا ہو کر انہوں نے ایک انتخابی الائنس اندرا گاندھی کے اگینسٹ بنا لیا. اور وہیں پہ یہ ایک نئی پارٹی بنی جو جنتا پارٹی تھی, جس میں اٹل بہاری واجپئی, KL اڈوانی, یہ سارے اس کا پارٹ تھے. اور پھر اس پارٹی نے 1980 میں اپنے آپ کو ری نیم کر کے ایز 82 تھا, آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی, کہ اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا. تو وہ جو چیزیں تھیں, یہ دیکھیے یہ جو چیزیں ابھی کرتے جا رہے ہیں نا, یہ اسی ٹائم سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. ہم نے رام مندر, بابری مسجد کو گرانا ہے, رام مندر کو تعمیر کرنا ہے, ہم نے آرٹیکل 370 ختم کرنا ہے. اچھا, ہم نے مسلمانوں کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ ختم کرنی ہے, ہم نے جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل ہے وہ ختم. یہ ساری چیزیں, یہ 5-6 ان کے نا بہت بڑے بڑے وہ تھے, جس میں یہ پانی کے حوالے سے تو دیکھیے جو مودی کی سپیچز 2014 میں آپ ان کے الیکشن کی سپیچ اٹھائیں, وہ کہتے تھے میں پاکستان کا پانی کسی کو نہیں لینے دوں گا. اور پھر 2018 کے بھارت کا پانی کسی کو نہیں لینے دوں گا. پھر کہا جی, ایک ان کا بڑی اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ الیکشنز کے ٹائم پہ آئی کہ ہم یہ خون اور پانی جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے. پھر ان کا ایک ہے منسٹر ہے, اس نے کہا کہ جی ہم سندھ سے پانی کا ایک قطرہ پاکستان کو نہیں لینے دیں گے. پھر نتن گڈکری ہے جو ان کا ایک بڑا کلوز ان کی اس میں سمجھا جاتا ہے, جو ان کی کچن کیبنٹ کا پارٹ, بی جے پی کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے پروبیبلز کے طور پہ اس کا نام لیا جاتا ہے. اس نے بھی کہا کہ جی ہم ڈیورٹ کر کے جو ہے نا سندھ انڈس کا پانی ادھر دیں گے, پنجاب اور کشمیر کو دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیے, جب میری ویو یہ ہے کہ جب انڈیا آیا, جب یہ مودی انڈیا میں ان ہز فرسٹ ٹینیور, تو یہ مودی 1.0 اس کو آپ چیمہ صاحب کہیں, اور یہ ایک سافٹ ہندوتوا انہوں نے پہلے فیز میں انلیش کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انڈیا کے اندر, انڈیا کا چونکہ اسینشیل اسٹیٹ کرافٹ سیکولر تھا, انڈیا کا جو آپ دیکھیے انڈیا نے کہ سپریم کورٹ نے بڑی لینڈ مارک ججمنٹس دی ہیں. انڈیا کے الیکشن کمیشن, انڈیا کے جو ادارے تھے نا وہ بڑے ایک پروفیشنل اور ایک بڑے سیکولر فریم ورک میں آپریٹ کرتے رہے تھے, جو کانگریس نے ڈیولپ کیا تھا. انہوں نے اس کے اندر انفلٹریشن اور پرمیشن شروع کی, ایک ایک کر کے چن کے انہوں نے اپنے بندے آگے پیچھے لگانا شروع کی. اور آج وہی دیکھ لیجئے کہ وہی انڈیا کی عدلیہ جس کے فیصلے دنیا میں مثال بنا کرتے تھے اور پبلشڈ ججمنٹس میں آیا کرتے تھے, وہی انڈیا کی جو ہے نا کورٹس جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے نا یوز آف پیلٹ گن کو بھی لیگلائز کر دیتی ہیں, وہ کشمیر کی اینیکسیشن کو بھی لیگلائز کر دیتی ہے. یہ ایک پورا انہوں نے نا یوں کہہ لیجئے کہ ایک وہ پورا فریم ورک جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل فریم ورک کریٹ کیا ہندوتوا کے لیے, جس کے اندر انہوں نے اس کی پوری ایک ایکسیپٹنس ہندو سوسائٹی پالیٹی کے حوالے سے, سینسٹائزیشن, میڈیا کا یوز, پروپیگنڈا, وہ سارا کر کے پھر یہ دیکھیں یہ 2.0 مودی 2.0 میں آتے ہیں. اور اب ہے ٹھاپا
مطلب کہ آتے ہی جناب کیا کیا جی اگست 5 2019 جی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. اچھا جی پھر کیا جی وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کہ وہ سارے کے ساری جو مائنورٹیز ہیں انڈیا کے اندر ان کو انہوں نے مارجنلائز کر دیا. اب یہ چیمہ صاحب اتنا ایک عجیب و غریب یہ فیصلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا نے پوری فیوڈل سٹیٹ, پیزنٹ سٹیٹ, انڈسٹریل سٹیٹ, ان کے ایکسپیرینسز کرنے کے بعد دنیا نے ایک آئیڈیا لرن کیا ایک سیوک سٹیٹ کا, ایک نیشن سٹیٹ کا, کہ جس میں انڈیویجولز کے رائٹ ہوں, جو ایک نیشن سٹیٹ ہو جو ڈیفائنڈ جیوگرافی, باؤنڈری, پاپولیشن اور اس کے ساتھ آپریٹ کرے. اور انڈیا نے 2019 میں آ کے انڈیا کیا کر رہا ہے انڈر مودی ایک ایتھنک سٹیٹ کا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. دنیا سیوک سٹیٹ کی طرف جا رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ ریگریشن میں ایتھنک سٹیٹ کا. دیکھیے نا ایتھنک سٹیٹ کا جسے ہندوز کے لیے سٹیٹ ہوگا. باقی تو دیکھیں نا ابھی یہ انہوں نے جو یہ جو مسلمانوں کا یہ جو وقف بورڈ میں جو یہ ترمیم کی ہے جس کے اوپر ابھی پورا انڈیا میں مسلمان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں, وہ یہی ہے کہ اس کے تھرو وہ جتنی الاٹڈ لینڈز ہیں جو مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کے لیے جو ایک زمانے میں الاٹ کی گئی ہیں وہ گورنمنٹ واپس کانفسکیٹ کر رہی ہے. تو مطلب وہ اب آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے کشمیر میں لینڈز جو یہ جو 35A ایبروگیٹ کیا, اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں جی وہاں پہ ہندوز کو سیٹل کر رہے ہیں جی. 80,000 ڈومیسائلز نان کشمیریز کو ایشو کیے گئے کہ وہ کشمیر کے اندر جا کے سیٹل ہوں, کیونکہ وہ اسرائیل کی طرح کا ایک ری سیٹلمنٹ پلان بنانا چاہتے ہیں کہ جی کنورٹنگ میجورٹی انٹو مائنورٹی. کیونکہ جو کشمیر ہے وہ اس ٹائم پہ واحد سٹیٹ ہے انڈیا میں جو مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے, اور یہ ویری نوشن آف ہندوتوا ہندو میجورٹی سٹیٹ کی اس کے ساتھ کانٹراڈکشن میں ہے. اچھا تو آپ کو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہاؤ ڈیڈ آئی اینٹیسپیٹ. اچھا تو سر یہ جو ہے یہ سیکنڈ فیز تھا, تو اس میں آئی اینٹیسپیٹڈ کہ جب انہوں نے یہ پہلا کیا تو دس واز دا سیکنڈ ان دا لائن کہ انہوں نے اب اگر یہ کیا ہے تو اس کے بعد یہ کریں گے. اب انہوں نے انڈس واٹر کی طرف جانا ہے, اور اس کی ریزن خالی صرف یہ ہندوتوا نہیں ہے. اس کو آپ کو 3 لیولز آف انالیسز پہ 3 لیولز آف انالیسز پہ دیکھنا ہوگا. ایک تو انڈیا کے ساتھ ان کا انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ایک بائیلیٹرل ریلیشن شپ, ایک انڈیا کی ریجن میں پریزنس, اور تیسرا انڈیا کا ایک گلوبل جو ایک کلاؤڈ جو ایمرج ہوا ہے. انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ میں نے آج ہی ایک انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک آرٹیکل لکھا ہے, میں آج آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا بھارت سنتاس 2 کی تیاری کر رہا ہے. دس از واٹ از مائی, آپ کہہ لیں گے پریڈکشن, تو آپ نے پہلے کہا میں پریڈکشن نہیں, میں اس کو انالیسز کہتا ہوں. ہم اکیڈیمیا کے لوگ پریڈکشن نہیں انالیسز کرتے ہیں. تو انالیسز یہ ہے سر کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ایک پاور شیئرنگ واٹر شیئرنگ ارینجمنٹ جو ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ دے جسٹ وش ٹو گو بیونڈ دا نان کنزمپٹیو یوز آف واٹر. اچھا ایک منٹ, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا آرٹیکل کی, آپ نے ٹویٹ بھی کیا جی کہ بھئی آپ کا چونکہ کانفیڈنس لیول بھی بڑا ہوا ہے, آپ کی پشینگوئیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں, اس سے کانفیڈنس لیول آپ, تو میں نے ایک اور چھوڑ تو آپ نے کہا جی کہ اب جو ہے نا میری اگلی پشینگوئی بھی سن لیں کہ جو یہ ابھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملہ چل رہا ہے, انڈیا از لائکلی ٹو سیک نیگوسیشنز ود پاکستان فار اے ریوائزڈ انڈس واٹر ٹریٹی, essentially proposing an Indus Water Treaty 2 aimed at altering the current water sharing arrangement. کہ اب جو ایسکلیشن ہے یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے, یہ اس کو حل کرنے کے لیے جو انڈیا سلوشن دے گا وہ کہے گا کہ آؤ ذرا بویے, اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے 1960 میں کیا تھا پاکستان اور انڈیا نے, اب اس کو ریوائز کریں. ٹھیک ہے صاحب, میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پرائز بانڈ کی بھی پریڈکشن میرے سے لے لیں, کیونکہ یہ دیکھیں اس کے بعد انڈیا کی طرف سے ایک لیٹر بھی آ گیا. اچھا, جو ان کے سیکرٹری منسٹری آف واٹر ریسورسز نے لکھا ہے, اور یہ وہی لیٹر ہے کہ جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ واٹر شیئرنگ کی ری نیگوسیشن چاہتے ہیں. اچھا واہ, یہ کب آیا؟ یہ سر ہے 24 اپریل کو. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ مطلب جسٹ ایک آدھ 2 دن پہلے آفٹر دیٹ. تو یہ سر دس از واٹ کہ انڈیا ایمز ایٹ, انڈیا وانٹس ٹو ری نیگوشیٹ واٹر سیٹلمنٹ, اور اس میں
انہوں نے بڑا اچھا ایک چیز ہے کہ انہوں نے وہ ہمیشہ بڑا ٹائملی چیزوں کو اور بڑا امیکولیٹلی کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ کشمیر کو اسٹیٹس اڑانا تھا تو اپروکسیمیٹلی 6,000 میموز انہوں نے لکھے اپنے اکراس دا ڈفرینٹ مشنس کے اس کا اینٹیسپیٹڈ رسپانس کیا آئے گا. وہ پاکستان کا فال آؤٹ کوشش کر رہے تھے یہ مینیج کرنے کی کہ یا جاننے کی کہ اس کو ہم ہاؤ وڈ وی ڈیل اباؤٹ اٹ ان اٹ. کچھ 400 ایکسپرٹس کی ٹیم انہوں نے اوور دا منتھس بٹھائے رکھی, وہ لیگل ایکسپرٹ. 370 آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں, 370 کی. اب دیکھیے جی انہوں نے یہ ٹائم اتنا اپروپریٹلی چوز کیا جب جے ڈی وینس جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ٹرمپ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں اور ریپبلکنس کے اگلے پریزیڈنسی کے جو امیدوار سمجھے جاتے ہیں, اور ویسے بھی جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ نارملی پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے. تو وہ دیکھیے کہ وہ انڈیا میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ چیمہ صاحب کہ ایک ایسا معاہدہ جس نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان 2 بڑی جنگیں, لارج فل اسکیل وار 1965 1971 اینڈ اے لمیٹڈ اسکیل وار آف 1999 کارگل سروائیو کی ہو, جس معاہدے نے وہ ایک ٹھیک ہے ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے, لاس آف ہیومن لائف از آلویز ریمورسفل, افسوسناک واقعہ ہے, بٹ اٹ کین بی اے کرائم انسیڈنٹ ایز ویل. اٹ کوڈ بی لائک ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, کچھ سویلینز مرتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر 5-10 منٹ کے اندر بلیم پاکستان پہ لگ جاتا ہے اور 12 گھنٹے میں انڈس واٹر ٹریٹی ریووک ہو جاتی. وہ ٹریٹی جس نے 2 جنگ فل اسکیل اور 1 اسکیل وار سروائیو کی ہے, وہ ایک اتنے سے انسیڈنٹ پہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, بغیر کسی اس پہ کسی کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہو, کوئی انڈیپینڈنٹ اس کا وہ بنا ہو, کوئی ان کو کوئی بہت کریڈیبل نیوز مل گئی ہو, یا ان کو پہلے سے اس چیز کا پتہ چل گیا ہو, کچھ بھی نہیں. انہوں نے جناب جو ہے نا جی اب پاکستان نے کیا ہے جی اور ہم انڈس واٹر سسپینڈ کر رہے ہیں. تو دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز یو کہ تھنگز ور پریٹی پلانڈ. اچھا اب یہ ہے کہ اب کوئی آگے کو پشین گوئی کر سکتے ہیں کہ اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان نگوشیٹ کرے, پاکستان نگوشیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ میرے خیال ہے کوئی انڈیا والے پہلے بھی کوئی کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے کوئی بہانے بناتے رہتے ہیں جی کہ ہمیں نگوشیٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ تو اس دفعہ انہوں نے ایک موقع کو استعمال بھی کر لیا ہے. تو اس کا آگے آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے چونکہ ہمارے میں اسی بات کی کنٹینیوٹی میں کہوں گا جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کا گرانٹر ہے ورلڈ بینک. ورلڈ بینک کو اس ٹائم پہ اپنے خود سروائیول کا چیلنج درپیش ہے. یہ جو ٹرمپ کی ریسٹرکچرنگ کے اندر جو ٹرمپ جو ہے وہ جو لبرل انسٹیٹیوشنلزم ہے اس کو تو اڑاتا جا رہا ہے ون آفٹر انادر. میرا ویو ہے جو میرا ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے بڑا ٹائملی اس کو شاید ریئلائز کیا ہے کہ مے بی کہ یہ جو ورلڈ بینک کی میڈیشن والا رول ہی اگلے کچھ ٹائم میں نہ رہے, کہ ٹرمپ اس کو I don't know where it goes, but this is what کہ یار کہ Trump is uprooting these he is not up for global institutions. ایک اور یہ بھی ہے کہ جو اس ٹائم ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ایک انڈین ہے. وہ بھی ایک انڈین ہے. وہ بھی ایک انڈین ہے, سکھ ہے, لیکن پتہ نہیں ہونی کہ ساڑھے نال کتنی کو لیکن بٹ یہ ہے کہ you might see, اور even if world bank exists اور ٹرمپ جو ہے وہ جو اس کا ایک ویژن ہے وہ ہی از اگینسٹ دس لبرل انسٹیٹیوشنلزم. تو اگر وہ افیکٹو وہ گارنٹورشپ فری فال میں چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یعنی کہ وہ اس دفعہ کوئی درمیان میں ضامن کو نہیں ہے کہ جو چیزیں رکوا سکے. اور یہ چیز ہمیں چیمہ صاحب انفارچونیٹلی پہلے یہ تھا کہ ایک نا یو ایس کا رول ایز کرائسس اسٹیبلائزر تھا. آپ 2019 کے بعد بھی دیکھیے کہ جو وہ بالاکوٹ کا انسیڈنٹ ہوا, وہ جو گلوبل پاورز جو پہلے کرائسس اسٹیبلائزر کا رول پلے کرتی تھیں وہ بیٹھ کے چیئر لیڈنگ کرتی رہیں. انہوں نے 2-3 دن انہیں پاکستان کو خود ہی کرنا پڑا. ہم نے ڈاگ فائٹ میں ان کے طیارے گرائے, ہم نے وہ اپنا بیلنس آف ٹیرر جو ہے وہ اس کو ری انویگریٹ کیا, اور پھر جو ہے نا چیزیں نارملائز ہوئیں. اس ٹائم پہ بھی باہر سے وہ جو ایک کرائسس اسٹیبلٹی کا رول جو آپ نے بات کی فری فال والی, وہ اس ٹائم پہ بھی ہمیں نظر آئی تھی. ان ادر سینس اس جو امریکہ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھا, وہ انٹرنیشنل جو کہ یعنی کہ کوئی جو ادھر ادھر کوئی لوگ کرتے تھے نا وہ ان کو
کسی کا کوئی کان پکڑا, کسی کا ناک پکڑا, کسی کی آرم ٹویسٹ کی, کسی کو وہ کیا, کہا یار اچھا وہ کر لو. اب دیکھنا 1999 میں بھی جب کارگل ہوا تو یو ایس کا بڑا, کلنٹن کا بڑا زبردست رول تھا اس میں, انہوں نے اس کو اسٹیبلائز کرنے میں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ انڈیا کا مسئلہ چائنا کے ساتھ بھی پانی کا چل رہا ہے, انڈیا کا مسئلہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی چل رہا ہے, نیپال کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو ان پرٹیکولر اگر ہم چائنا کی بات کریں, کیونکہ جو بنگال والے ہیں وہ تو, بنگلہ دیش والے ہیں وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ, لیکن جو اس میں چائنا کے لیے بھی تو میسج ہے نا, یعنی کہ چائنا اس میں کیا اپنا کوئی رول, یا اس کو لگے گا کہ اس میں کیا میسج ہے کہ اگر یہ ٹریٹی توڑتا ہے تو what does it mean for چائنا؟ دیکھیے چائنا کبھی پسند نہیں کرے گا انڈیا کا واٹر ریویژنزم جو ہے نا, کیونکہ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے وہ دیکھیں, یہ ایک اسٹیٹس کو تھا جو جس پہ آپ دیکھیے کہ دونوں کنٹریز کا ریٹرک سے ہٹ کے نا, جو ایک انڈیپینڈنٹلی بھی دیکھیں تو یہ ایک بڑی مناسب ارینجمنٹ تھی دو کنٹریز کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں, اور اس نے, اور یہ ایک سمبل آف ٹرسٹ بھی تھا انڈس واٹر, کہ یہ دو کنٹریز آپس میں نیگوشیٹ کر کے کسی چیز پہ ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ڈسپائٹ بینگ ہوسٹائل ٹو ایچ ادر. انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ چائنا وڈ لائک اٹ, اور یہی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو 3 حوالوں سے اس کو دیکھنا پڑے گا اس ڈیولپمنٹ کو. پہلا تو پاکستان کے حوالے سے تھی, دوسرا یہی تھی کہ یہ جو ریجن کے حوالے سے چائنا, نیپال, بنگلہ دیش, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ چائنا کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا. کیوں کہ یہ اگر یہ جو واٹر ریویژن, اگر انڈیا پاکستان کے کیس میں اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے تو چائنا انڈیا کے کیس میں اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے. اوکے. اور پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے وہ ڈسپائٹ اس میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہمیں اریٹینٹس تو ہمارے آ سکتے ہیں, بٹ اسٹل وی ہیو اے ویری کارڈیل ریلیشن شپ. لیکن اگین میسج بھی ہے, اگر وہ آج ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کل ان کے ساتھ بھی وہ اس طرح کی کوئی چیز وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو اس کا انٹرنیشنل جو اس کی ڈائمنشن. انڈیا اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک جو انٹرنیشنل لا اور یہ جو ٹریٹی اور جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ ویکر نیشنز کے لیے ہوتے ہیں. جو پاورفل نیشنز ہوتی ہیں وہ پاور سے ڈکٹیٹ کرتی ہیں, جس طرح امریکہ کرتا ہے کہ یونیلیٹرلی جو ہے وہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لا کی ہم کسی انڈر پننگز سے بو ڈاؤن نہیں ہوں گے, بیکاز وی آر اے گلوبل پاور, وی ہیو ٹو اسرٹ. اگر آپ کو یاد ہو جب یہی بالا کوٹ ہوا تو انڈینز کی کیا اس کے اوپر ڈیفینس کیا تھا, اگر امریکہ آ کے ایبٹ آباد میں آپریٹ کر سکتا ہے تو انڈیا بالا کوٹ میں جا کے آپریٹ کیوں نہیں کر سکتا. مطلب چھوٹے موٹے امریکہ سے بھی آئے ہیں, چھوٹے ہم ریجن کے امریکہ ہم بھی ہیں. تو وہ ایک کانفیڈنس وہ جو انٹرنلائز کر رہے ہیں اپنے ایک گلوبل کلاؤڈ. ابھی بھی دیکھیں وہ 7 اکتوبر کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ جو واقعہ ہے جو ابھی پہلگام میں ہوا ہے, یعنی کہ اس کا یہ وہ ہمارا وہ جو ان کا ہے جو اسرائیل والا, تو وہ دیکھیے وہ اپنے آپ کو نا وہ اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم اور وہ پاکستان کے بارے میں نا آپ ایک چیز انہوں نے پچھلے 20 سال اور یہ کرگل کے بعد یہ ایک شفٹ آیا ہے انڈیا کی جو لیڈرشپ میں, اور ایک اس میں سینرجی ہے. اس میں یہ میری کتاب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ میں ذرا اس کے بارے میں بتا دوں کہ آپ میں سے جو لوگ, اور میرے خیال آپ کو پڑھنی بھی چاہیے پاک انڈیا ایشوز کے حوالے سے جو باتیں ہیں. میں نے راجہ کیسر احمد صاحب ان کی کتاب ہے پاکستان فیکٹر اینڈ دا کمپیٹنگ پرسپیکٹیوز ان انڈیا. یہ کتاب بہت اچھی ہے, اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اچھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2-3 چیپٹر اس میں پڑھے ہیں. مجھے اس میں کئی نئی چیزیں سننے اور پڑھنے کو ملی ہیں. تو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں, ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نا اپنے آپ کو ہر ٹائم ایک ماتمی کیفیت میں ہوتے ہیں, تو آپ یہ ضرور پڑھیں, خریدیں, ضرور پڑھیں, اور آپ کو آپ کی ایک انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اگر آپ نے کہیں پریشان ہونا تو تب پتہ چلے گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کسی جگہ پہ خوش ہونا ہے تو آپ ادھر خوش بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک کتاب ہے ان کی راجہ کیسر صاحب. جی اچھا, اس میں یہ میں نے یہی چیمہ صاحب جو لکھا وہ یہی تھا, جو بنیادی ایک فنڈامنٹل سوال تھا وہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام سے جنریٹ ہوا. میں اس میں انوائٹیڈ تھا. اس کتاب کا جو پورا ایک جو اسٹیم آؤٹ ہوئی ہے یہ ساری جو آئیڈیا, وہ ہوسٹ نے ایک سوال پوچھا انڈیا کے الیکشنز کے حوالے سے, ہم مدعو تھے, تو اس نے کہا کہ آپ کے خیال میں اگر بی جے پی پاور میں آتی ہے تو زیادہ بیٹر پراسپیکٹس ہوں گے پاکستان کے لیے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں, یا کانگریس آتی ہے تو ہوں گے. تو اس چیز نے
اس سوال نے یہ ایک اس کو ٹریگر کیا کہ ان دونوں پارٹیز کی پالیسی ٹورڈز پاکستان کو اسٹڈی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان کی کون سی کنورجنسز ہیں اور یعنی کہ وہ سوال آیا نا تو آپ نے کہا ہوگا جی کہ دیتے کوئی کتاب لکھی جا سکتی اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو وہ آرٹیکل سے لکھنا شروع کیا تھا لیکن بہرحال اس کا اسکوپ بڑھتا گیا. تو وہ یہی ہے کہ دیکھیے اس کے اوپر انڈیا میں سینرجی ہے. پاکستان کے کرگل کے بعد جو پاکستان کے حوالے سے انڈیا کے اندر اب ایک کنسنسس ہے, وہ پاکستان کو کسی قسم کی کوئی کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ مودی کا جو ایک مائنس پاکستان کیلکولس, وہ کہتا ہے جی سارک بھی ہوگی تو مائنس پاکستان ہوگی, سارک میں سے بھی پاکستان کو نکالو. مطلب وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو دے آر بیکم آبسیسڈ ود پاکستان. اور یہ انڈینز جو ہیں یہ آج تک پارٹیشن سنڈروم سے باہر نہیں نکلے. آپ ان کی آج بھی ڈسکشن دیکھ لیجئے, سارا کر لیجئے, تو دے آر اسٹل انفلکٹڈ بائی دیٹ پارٹیشن سنڈروم. تو انہوں نے پچھلے 20 سال میں ایک نیریٹو میں کنسسٹنٹلی انویسٹ کیا ہے, اور وہ یہ نیریٹو ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ٹیرر سپانسر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک راک اسٹیٹ ہے. تو لہٰذا جو اس کے اوپر جو ہے نا انٹرنیشنل لا کی وہ جو ایپلیکیبلٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے کہ جو ایک نارمل سویلائزڈ اسٹیٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے انڈیا کو نا ایک گو ہیڈ ملنا چاہیے پاکستان سے ڈیل کرنے میں انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے بھی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاس ٹائم اب ذرا کم ہے, تو میں نے کہا کہ وہ جو دوسرا آپ نے اس ٹائم بات کی تھی شملہ ایگریمنٹ ہمیں ختم کر دینا چاہیے, جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا, منسوخ کیا, تو آپ نے کہا کہ پاکستان کو جواب میں شملہ ایگریمنٹ بھی ختم کرنا چاہیے. اب جا کے پاکستان نے اس کو سسپینڈ کیا ہے. تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس ٹائم جب آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب یا عمران خان کی گورنمنٹ, ان کا کیا رسپانس تھا اور یہ ہمیں کیوں ختم کرنا چاہیے؟ یہ بات ہے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں یہ کانفرنس تھی, اور میں بھی اس میں ایز اے اسپیکر مدعو تھا. ڈاکٹر موحید یوسف اس ٹائم پہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر تھے, وہ بھی تھے. ایک فرزانہ یعقوب ہیں, ایک کشمیری پارلیمنٹیرین آزاد کشمیر سے, وہ بھی تھیں. تو یہ وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ آئیڈیا میں نے بات کی تھی. میرا اس کے پیچھے ایک فنڈامنٹل جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دینا نا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, یہ کافی نہیں ہوتا نا, یہ رسپانس نہیں ہوتا. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. رسپانس جو ہوتا ہے نا وہ وربل نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے نا, اسپیشلی جب آپ دوسرے سے کمزور سمجھے جاتے جب آپ دوسرے سے کمزور سمجھے جاتے ہوں. تو جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا نے ہمیں سرپرائز کیا اگست 5 2019 کو. ایک سرپرائزنگ موو تھا. ہم حالانکہ اگر آپ عبد الباسط صاحب جو انڈیا میں رہے ہیں, پاکستان کے ہائی کمشنر, ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں 2014 سے میموز لکھ رہا تھا کہ انڈیا کرنے لگا ہے. لیکن ہماری بھی چونکہ ہماری ایک اپروچ ہے کہ ہم ری ایکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو تو ہے نہیں, تو کسی نے نہیں سنجیدگی سے اس چیز کو لیا. لیکن بہرحال وہ ایک سرپرائزنگ موو تھا. تو میں نے جی صاحب خالی یہی نہیں کہا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے پاس آپ ایسے مووز لیں جو انڈیا کو سرپرائز کریں. آپ ایک کشمیر کی گورنمنٹ ان ایگزائل کو ریکگنائز کر دیں, ٹھیک ہے. آپ ایک بیورو آف جو ہے نا فارن افیئرز آف جموں اینڈ کشمیر انگلینڈ میں بنا دیں. ویسے بھی اتنا زیادہ ڈایاسپورا ہے وہ سارا. اور چیمہ صاحب میں آپ کو یہ اور ایک منٹ ذرا ناظرین, یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بھی چھوڑ نہیں رہے. میں نے ان کا آرٹیکل پڑھا ہوا ہے, یہ ان کا آرٹیکل تھا سپٹمبر 2019 میں ان کا آرٹیکل پبلش ہوا تھا. یہ تب کی بات ہے نا جب یہ اس سے پہلے یہ 370 منسوخ ہوئی تھی. تو ان کا آرٹیکل ادھر چھپا تھا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز, ان کا ریسرچ جرنل ہے, میگزین ہے, اس پہ اس کا جو شمارہ سپٹمبر میں آیا تھا اس میں یہ آرٹیکل چھپا تھا. یہ جو تجاویز بتا رہے ہیں میں نے اس آرٹیکل میں پڑھی ہوئی ہیں, یہ جو بتا رہے ہیں. جی سر. اور یہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو, سینٹ کو, نیشنل اسمبلی کو ان پٹ دیتا ہے. بالکل اس میں لکھا تھا شاید کہ کوئی شرمائی ہو جائے, شاید کوئی پڑھ لے. اچھا, میں نے کہا تھا کہ آپ نا کوئی ایسا موو لیں جو انڈیا کے لیے کاؤنٹر سرپرائزنگ ہو. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم احتجاج کریں گے, احتجاج کرنے سے کیا سرپرائز ہونا ہے. انہوں نے ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے,
مطلب وہ تو ہم نے تو ایک اچھا یہ اب جو آپ کو بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے کہیں آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ کرنی پڑ جائے گی کہ وہ جو ہم نے ٹیمڈ رسپانس دیا نا اس ٹائم پہ، یہ جو آپ آزاد کشمیر میں آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا سول انریسٹ اور یہ جو ساری یہ جو آپ کو یہ جو پیچھے بار بار کشمیر کے اندر جو وہ ہو رہا ہے، یہ سارا اس کے نتیجے میں. اچھا، یہ کیوں کہ وہاں کے لوگوں میں ایک سینس آف ایلینیشن آیا کہ یار یہ ہمیں نہیں بچا سکتے. پاکستان کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ کمزور ہوا ہے. اس کے بعد ان کو اب لگتا ہے کہ دے ہیو ٹو فائٹ فار دیم سیلفس. تو یہ جو ابھی 2 دفعہ وہ بڑی سول انریسٹ کی ایک موومنٹ چلی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے اور پیسفل بھی ہے. اور جو ہے نا وہ کشمیر کے اندر اس کا بڑا وہ آیا ہے آپ کے اس ویک رسپانس کا جو اس ٹائم کی گورنمنٹ. اچھا میں نے ان کو کہا کشمیر کا آپ بیورو آف فارن افیئرس کشمیر کا یو کے میں کھول دیں. آپ جو اے جے کے اور جی بی کا سیٹ اپ ہے نا، اس کو ریوزٹ کریں. ان کو ایک کمبائنڈ اس کے اندر لا کے کہیں جی کہ جو ہے نا ان کی ایک سینٹ ہے جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی اور اپنی ان کی اسمبلیز، اور کہیں جی کہ ہم اپنے پارٹ آف اس کشمیر میں ہم بھلے وہ سیریمونیل ہوتا اس کی حیثیت نہ ہوتی کہ ہم اپنے پارٹ میں یو این کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آ کے پلیبسٹ کرا لیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ گو کہ وہ اس کی شاید وہ لیگل اس طرح وہ نہ ہوتا، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں کہ ہاں ایک انڈیا کے اوپر ایک وہ آتا نا کہ جو آپ کی جن مووز کو انڈیا کو رسپونڈ کرنا پڑتا. اچھا، ایک تو یہ جو آپ نے میجرز اقدامات بتائے کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے تھے. دوسرا کہ شملہ ایگریمنٹ، شملہ پہ میں آ رہا ہوں سر. شملہ کا یہ ہے نا کہ شملہ جو ہے یہ ہمارے گلے میں ایک ایسی ہڈی پڑی جس کو ہم نہ اگل سکتے تھے نہ نگل سکتے تھے. دیکھیے جو کشمیر کی 5 جنوری 1949 کی چیمہ صاحب جو ریزولوشن جس کے اوپر ہمارا پورا جیورسپروڈنس کشمیر کاز کی جو کھڑی ہے نا، وہ اس کے اوپر کھڑی ہے. وہ ہوئی ہے اپروو آرٹیکل چیپٹر 6 کے انڈر یو این کے، جس میں یو این کی جو جیورسڈکشن ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے، وہ ریکمنڈیٹری ہے. اگر وہ چیپٹر 7 کے انڈر ہوتی تو وہ مینڈیٹری ہوتی. جس طرح ایسٹ تیمور میں، جس طرح کوسوو میں یو این نے اپنے مشنز بھیجے باقاعدہ، ہمارا چیپٹر 6 کے انڈر ہے. ہماری وہ جو کشمیر کاز کی جو ساری جیورسپروڈنس تھی وہ شملہ کے بعد کمزور پڑ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شملہ میں ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا انڈیا کے ساتھ کہ ہم اپنے ڈسپیوٹس بائیلیٹرلی ریزالو کریں گے وداؤٹ سیکنگ این انٹرنیشنل میڈیشن. تو مطلب جو کشمیر کاز کا جو ایک انٹرنیشنلسٹ ڈائمنشن تھی وہ ڈرفٹ کر کے ایک بائیلیٹرل ڈسپیوٹ میں چینج ہو گئی کہ اب اٹ از نو لانگر این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، اٹ از اے بائیلیٹرل ڈسپیوٹ. اسی لیے آپ دیکھیے انڈیا تھرو آؤٹ اس کے بعد کیا انڈیا ہیڈ بین ہارپنگ کہ جی اس پہ دنیا کا کوئی بندہ بولتا تو وہ کہتے تھے اٹس اے بائیلیٹرل ڈسپیوٹ، یہ ہماری ٹریٹی ہے، انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، آپ اس پہ کون؟ شملہ معاہدے کے تحت یہ بائیلیٹرل ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اب جب وہ بائیلیٹرلزم آ گیا، انٹرنیشنلزم تو چلیں ہماری اس ٹائم پہ شملہ کرنا ہماری مجبوری تھی، ہم نے کر لیا. انٹرنیشنلزم بائیلیٹرلزم میں آ گیا. اب تو مودی نے یونیلیٹرلزم لے کے آ گیا نا، اس نے یونیلیٹرلی اڑایا ہے، تو آپ بھی یونیلیٹرلی اپنا اڑا دیں شملہ. اچھا اس سے ہوگا کیا؟ میں نے ان کو کہا ہوگا کیا کہ آپ دا مومنٹ یو ول ریووک آؤٹ آف شملہ. اچھا شملہ سے تو ریووک کیا جا سکتا ہے، وہ بائیلیٹرل ٹریٹی ہے. انڈس واٹر سے تو ریووک ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نہ تو اس کی ٹریٹی اینڈ ڈیٹ ہے اور نہ اس کے اندر ٹرمینیشن کی پروویژن ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جب دا مومنٹ آپ شملہ ریووک کریں گے تو آپ کا کشمیر کاز دوبارہ جا کے جنوری 5 1949 پہ کھڑا ہو جائے گا، جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی میڈیشن کو آپ دوبارہ انووک بھی کر سکتے ہیں، جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دنیا کو اس کاز کو دوبارہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کر دیں. اس کاز کو جو ریجنلائز ہو گیا ہے، جو بائیلیٹرلائز ہو گیا ہے، اس کو انٹرنیشنلائز کر دیں. بٹ نو ون ٹو. ابھی جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے ونڈرفل رسپانس. اچھا ابھی یعنی کہ آپ اب ان کو چاہیے، اب ہمارے والے جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ میں سر مطمئن ہوں، لیکن یہاں تک نہیں رکے نا. اب اس کے اوپر پوری ایک جو کشمیر کاز ہے، اب اس کے اوپر پھر اب ایک بلڈز کریک کریں نا پوری. اب اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے ایک پورا لا فیئر انڈیا کے اگینسٹ انیشیٹ کریں. دیکھیے یہ چیز میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا جی. میں صاحب آپ کے پروگرام سے آپ کی بہت اچھی ماشاءاللہ آؤٹ ریچ ہے آپ کے پروگرام کی، اینڈ آئی ہوپ سم ون ٹیکس نوٹس آف اٹ کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ قانونی نوعیت کے ہیں، چاہے وہ واٹر ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ سیاچن ہے، چاہے وہ سرکریک ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہے. ان سب میں یہ قانونی نوعیت کے مسائل ہیں، اور ہم نے پچھلے 77 سالوں میں ان کو بیوروکریٹس کے تھرو لڑا ہے. بیوروکریٹس کے تھرو اگر آپ لیگل ڈسپیوٹس لڑیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اور میں جا کے اگر ہائی کورٹ میں کسی کا کیس لڑیں گے.
آپ اپنے لا فیئر کی ایک ٹیم بنائیں, اگر نہیں ہے تو ریز کریں, اپنی یونیورسٹیز کو ٹارگٹ دیں, ایک پورا ایک نیا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کھڑا کریں کہ جو لا فیئر ہے نا جو گورنمنٹ آف پاکستان کا, آپ کو دیکھیں ریکارڈک میں اتنا بڑا فائن پڑ گیا, آپ کے پاس کوئی وکیل ہی نہیں تھا جو جا کے وہاں پہ پریزنٹ ہوتا کہ جو ہے نا کہ آپ کے وہاں پہ جسٹیفائی کر سکتا کہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ رینٹل پاور پروجیکٹس میں فائن ہو گیا. آپ کو آپ کی اسٹیٹ کو اس ٹائم پہ جو چیز سب سے زیادہ نگلیکٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی جنیرک اور ایک بہت ہی انسبسٹینشیل وے میں اپنے بہت ہی ایگزسٹینشیل ایشوز کو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دے ول بیئر نو ریزلٹ. اس کے لیے بہت ایک سینرجسٹک اپروچ اور بہت ہی ایک اسٹرانگ اور ایک روبسٹ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس, پولیٹیکل اکانومی کے ایکسپرٹس, کلائمیٹ اینڈ واٹر اینڈ جیوگرافی کے ایکسپرٹس, انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس, ان سب کو ملا کے ایک وہ بنائیں جو آپ کے لیے ایک پورا ایک ہوم ورک کریں اور وہ اس کے اوپر ایک اسٹرکچرڈ ان پٹ لے آؤٹ کریں, تو دین اٹ وڈ پے یو. اور انڈیا کے کیس میں دیکھیں, انہوں نے آئی سی جے میں کلبھوشن جادو کے کیس میں بھی آئی سی جے سے کونسلر ایکسیس لے لی کہ جہاں پہ آئی سی جے کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی. کیوں؟ انہوں نے اس کو ایک بڑے کاز وہ لا فیئر میں انہوں نے پاکستان سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ ہمیں لا فیئر میں پاکستان کو سکویز کر رہے ہیں, اور وہ دیکھیں وہ لیگلی پاکستان کو سکویز کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ جو ہے نا ہر چیز کی پریمائز لیگل انٹرنیشنل لا کے انڈر وہ کریٹ کرتے ہیں, اور یہ چیز ہے جو ہم سے نگلیکٹ ہوئی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس پہ ہمیں پوری ایفرٹ کے ساتھ اس کو ریوائیو اور ریجوینیٹ کرنا. اور ابھی جو شملہ ایگریمنٹ ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم ختم کر دیں, ایک ہے کہ ہم نے ایک دیٹ ہیز بین ہیلڈ ان ابیئنس. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہیلڈ ان ابیئنس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سملر ڈز ناٹ ایگزسٹ. دیکھیں نا ایک ہوتی ہے ٹریٹی کے اندر نا 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل لا جو ویانا کنونشن آن ٹریٹیز ہے, کہتا ہے کہ آپ ٹریٹی کو یا تو وائلیٹ, یا تو ٹریٹی انویلڈ ہوتی ہے, یا ٹریٹی ٹرمینیٹ ہوتی ہے, یا ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس آپ کر دیں. ہیلڈ ان ابیئنس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب ٹریٹی اس ٹائم پہ ٹریٹی کی وہ جو پروویژنس جو پاکستان کو ڈیبار کرتی تھیں انٹرنیشنلی, وہ تو سسپینڈیڈ ہے نا. تو ناؤ نتھنگ اسٹاپس پاکستان انیشیٹنگ اے لا فیئر اگینسٹ انڈیا. دنیا کو بتائیں کہ جی انہوں نے کشمیر اگست 5 2019 کو ری آکیوپائی کیا ہے, انہوں نے ری انیکسیشن کی ہے جو ایک 47 میں ہوئی تھی, اور اب یہ انہوں نے دوبارہ جو ہے نا اگست 5 میں کی ہے. اور اس کے اوپر وہ اپنی پوری وہ آپ کی جو جیورسپروڈنس ہے کشمیر کاز کی, اس کو یو این کی ریزولوشنز کے مطابق آپ دنیا کو کہیں کہ پہلے تو چلو ٹھیک ہے ٹریٹی تھی, اب تو نہیں ہے, نہ وہ کم اینڈ میڈیٹ پکڑیں برٹن کو کہ جو ہے نا کیا انفنشڈ ایجنڈا ہے آپ کی پارٹیشن کا, وہ جاتے جاتے یہ سارا گند ڈال کے گئے نا کہ بھائی کرائیں اس کی میڈیشن. اب تو دیر از نو بار آن اٹ نا. اور ٹرمپ نے تو ایک پچھلے ٹینیور میں ایک دفعہ کہا بھی ہوا ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر ان کی ثالثی کروانے کو تیار ہیں. تو دس از دا ہائی ٹائم جس پہ کیپٹلائز کریں. وہ ایک نا پبلک پالیسی میں ایک کنگڈم ماڈل ہے جس کو کہتے ہیں 3P اپروچ. 3P اپروچ یہ ہے کہ پالیٹکس, پالیسی, پرابلم. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایک جگہ پہ کنورج کر جائے نا تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی اوپن ہوتی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے نا یہ انڈیا کی جو مس کیلکولیٹڈ جو ابھی یہ اور ہیسٹفل جو اس ایک اورچر ہے جو فارن پالیسی کا, اس میں وہ پالیٹکس, پالیسی اور پرابلم کو ایک جگہ پہ کنورج کر کے ایک ونڈو آف اپرچونٹی اوپن کر دی ہے. اور اب دیکھتے ہیں ہمارے پلانرز جو ہیں اور پالیسی میکرز اس کو کتنا کیپٹلائز کرتے ہیں. لیٹس سی. تو تھینک یو راجہ صاحب, بڑی یوزفل ڈسکشن اور بڑی معلوماتی قسم کی, اور امید ہے کہ اس سے ہمارے ویورز جو ہیں وہ بڑا مستفید بھی ہوئے ہوں گے, اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہیں بھی اس سے کئی نئے آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ ہم نے آگے اس معاملے کو لے کر کیسے چلنا ہے. تو آپ اپنی پریڈکشن کا سلسلہ جاری رکھیں, ہم بھی آپ کو بلاتے رہیں گے, اور تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.